रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु, ए नबी फरमा दीजिए कि क्या तुम मुझे हुक्म देते हो, मशवरा देते हो, समझाते हो कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करूं। अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, और यहाँ जाहिल इस मानी में है कि हिर्सो हविस के बंदो, इसलिए कि जाहिल हम तो आमतौर पे पढ़े लिखे के मुकाबले में जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में जाहिल का मतलब ये होता है कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला हो, जज्बात की पैरवी करने वाला हो, और जज्बात और ख्वाहिशात की रोह में बहकर अक्ल को साइड लाइन कर दे, वो जाहिल है। तो ऐ अपने मफादात के बंदो, ख्वाहिशात के बंदो, तुम मुझे अल्लाह को छोड़कर और हस्तियों को पूजने की और उनकी बंदगी करने की और इताअत करने का हुक्म देते हो, मशवरा देते हो। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, जबकि वही किया गया है आपकी तरफ भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपसे जो पहले लोग गुजरे हैं उनकी तरफ भी, लाइन अशरकता, कि अगर तुम शिरक करोगे, लयखबतन्न अमलों का, तो तुम्हारे तमाम अमल अकारत चले जाएंगे। अब तो शिरक तो एक हुक्म करने से भी वो जो है कोई मुसलसल एक हुक्म भी किसी का माना जाए और एक भी सजदा किया जाए तो उससे हो जाएगा, तो गोया किए किराए पर सारा पानी फिर जाएगा। अब इसको जोड़ के देखिए जो सूरह मुबारका के शुरू में आया था कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए जो खालिस इताअत होती है वही होती है काबिल कबूल। उसमें जब मिलावट हो गई तो वो गोया किसी और की हाकिमियत भी उसमें आ गई, कोई और भी मुता हो गया। तो जब एक आदमी के मुता दो हों, दो आदमियों की बात वो सुनने वाला हो, तो ये तो शिरक है, और शिरक के नतीजे में जो अल्लाह के लिए भी काम किया था वो भी अकारत चला गया, वो हब्त हो गया। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और इस सूरत में तुम हो जाओगे खसारा पाने वालों में से। बलिल्लाह फाबुद, बल्कि अल्लाह ही की बंदगी करो। फिर वही बात आ गई, अल्लाह ही की इताअत करो, उसी के फर्माबरदार बनो। वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और उन्होंने अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे कि उसके पहचानने का हक था। वल अर्दो जमीयन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामत वस्समावात, और ज़मीन सारी की सारी उसके मुट्ठी में होगी, और आसमान भी मतवियातुन, लिपटे हुए होंगे उसके हाथ पर, बेयमीन ही, उसके दाने हाथ पर। अब यहाँ क्या बात बताई कि देखो यहाँ पे तो अल्लाह के साथ औरों को शरीक कर लोगे, कोई और हाकिम बना लोगे, लेकिन जब ये दिन आएगा कि तमाम ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान जो है उसके दाने हाथ पे लिपटे होंगे, उस दिन कौन बादशाह होगा? उस दिन किसके सामने पेश होना है और किसने जवाबदेही करनी है और सवाल पूछना है? तो वो लिल्लाहिल वाहिदिल कहार है, उसी के सामने पेशी होनी है। तो आज ही अपनी इताअत को उसके लिए खालिस कर लो। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है और बुलंद है उस शिर्क से जो लोग उसके साथ करते हैं। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंका जाएगा। ये एक तो वो नफ़ख़ा है ना जिसके नतीजे में क़यामत बर्पा हो जाएगी, और एक नफ़ख़ा हमने सूरह यासीन में पढ़ा था कि जिसके नतीजे में फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, निकल के अपने रब के हुज़ूर पेश हो जाएंगे। अब ये मालूम होता है कि एक और भी जो वो तमाम जो भी कायनात के ख़ात्मे के नफ़ख़े का जिक्र हो रहा है जिसमें क़यामत बर्पा होनी है। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फूंका जाएगा सूर में। फ़साइक़ा मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द, तो गिर पड़ेगा जो कुछ के आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। इल्ला मन शा अल्लाह, सवाए उसके कि जिसका अल्लाह चाहे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर उसमें दूसरी दफ़ा फूंक मारी जाएगी। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो वो उठ खड़े होंगे और देख रहे होंगे, कोई लंबा तरद्दुद करना ही नहीं पड़ेगा। एक नफ़क़े की सूरत में क़यामत हो जाएगी, और दूसरी दफ़ा जब सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे अल्लाह के हुज़ूर खड़े और देख रहे होंगे। और जब ये मंजर आएगा, अब उसकी एक नक्शा कशी की गई है। व अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, ज़मीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से। व वुज़िअल किताब, और हिसाब किताब जो है वो लगा दिया जाएगा, किताब फिक्स कर दी जाएगी, दफ्तर हाजिर हो जाएंगे। व जिया बिन नबीयीन, और आ जाएंगे तमाम नबी भी। व शुहदा, और गवाह भी। ये नबी और गवाह आके क्या करेंगे? वो हुज्जत कायम करेंगे, अल्लाह तेरा जो पैगाम था हमने इन लोगों को पहुंचा दिया था। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, और लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, जो उन्होंने किया होगा उसका ही फल पाएंगे।
ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को जो उसने अमल किया होगा। वहुवा आलमु बिमा यफ़ालून, और अल्लाह को खूब खबर है जो कुछ लोग करते हैं। वसीका, अब उसका नतीजा निकलेगा, दो इंजाम है, एक जन्नत है, दूसरा दोज़ख है। तो अब वो जो दोज़खियों का जिक्र है, वसीकल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो हाँके जाएंगे, धकेले जाएंगे दोज़ख की तरफ, गुरोह दर गुरोह, उनके जो है वो जमातें दर जमातें हाँके जाएंगे दोज़ख की तरफ। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो दोज़ख के मुंह पे पहुँचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाजे खोले जाएंगे। वकाला लहुम खजाना, तो जेल के दरवाज़ा बंद होता है, अब वो बंद था, ये वहाँ मुंह पे पहुँचे, दरवाज़ा खुला। अब वो जो वहाँ पे जो भी वो ज़िम्मेदार है, सुपरिटेंडेंट जेल है या उसके जो हरकारे हैं, वो कहेंगे उनसे वो कहेंगे वहाँ के दरोगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, तुम इधर क्यों आ गए? दुनिया में किसी ने समझाया नहीं था क्या? तुम्हारे पास तुम्हारे रब के फरिश्तादे, पैगाम्बर, समझाने वाले, खबरदार करने वाले नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयात पढ़ के सुनाते रहे हो। व युनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाज़ा, और जिन्होंने तुम्हें खबरदार किया हो, मुतनब्बे किया हो, समझाया हो, तुम्हें वार्न किया हो, आज के इस दिन से, इस दरवाजे के दर्शन करने से किसी ने डराया नहीं था तुम्हें? कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, ऐसा हुआ था, लोग आए थे, उन्होंने समझाया था, हम पर हमारे पास अल्लाह की किताब थी। वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, अब वो बड़े मोमिन होके वहाँ कहेंगे ये अल्लाह की बात है, अल्लाह के फैसले हैं, काफिरों पर भी तो अल्लाह की दफ़ा लागू होनी थी, हमारी किस्मत हमें खींच के यहाँ पे ले आई। कि लदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फिया, कहा गया जाएगा कि दाखिल हो जाओ दोज़ख के दरवाज़ों में से, अब हमेशा तुमने यहीं रहना है। फबिस मस्वल मुतकब्बिरीन, तो बुरा ठिकाना है उन लोगों का जो तकब्बुर करने वाले हैं। तकब्बुर सबसे बड़ा धोखा है। दुनिया के माल, असबाब, यहाँ की हैसियत, वजाहत, चौधराहट से जो भी सियादत क़यादत है, उस बंदा इतना घमंड करने लगे, आखिरत में तो ये इंजाम है फिर उसका। वसीकल लज़ीन तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा, और वो लोग कि जिन्होंने अपने रब का तकवा इख्तियार किया, परहेज़गारी की रविश इख्तियार की, आजिज़ी की ज़िंदगी बसर की, वो ले जाए जाएंगे गुरोह दर गुरोह जन्नत की तरफ। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे, जन्नत के पास पहुँचेंगे, व फुतिहत अबवाबुहा, हालत ये होगी कि उसके दरवाजे खुले होंगे, दोज़ख के दरवाजे बंद थे, उनके पहुँचने पे खुले, इसके दरवाजे उनके लिए पहले से खुले होंगे। व फुतिहत अबवाबुहा व काला लहुम खज़नतुहा, और कहा जाएगा, वो उनसे कहेंगे जो यहाँ के दरबान हैं, जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वो उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, आप पर सलाम हो, तिबतुम, क्या पाक लोग हो, फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ यहाँ हमेशा हमेश के लिए। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, और वो कहेंगे कुल शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा हमारे साथ सच्चा कर दिया। व औरसनल अर्ज़ा, और उसने इतनी बड़ी ज़मीन का हमें वारिस बना दिया। हम तो वहाँ एक एक मरले के लिए लड़ा करते थे, ये इतना बड़ा इलाका अल्लाह ने हमारी विरासत में दे दिया। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, इस जन्नत में हम जहाँ चाहें अपना ठिकाना करें, घर बनाएं, कोई न पटवारी से रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत, न कुछ और जो है वो जो है मुसीबतें। इतनी बड़ी जो है अल्लाह ने इलाका में दे दिया है। फ़न्नेम अजरुल आमिलीन, तो क्या खूब बदला है अमल करने वालों का। व तरल मलाइकत हाफीन मिन खौलिल अर्श, और तुम देखोगे फरिश्तों को कि वो अर्श के गिर्द जो है मंडला रहे होंगे, उसको मासरे में लिया हुआ होगा, वो वहाँ पे उनके गोल होंगे। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह कर रहे होंगे उसकी तारीफ के साथ। व कुज़िया बैनहुम बिल हक़, उनके दरमियान भी इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। अगर कोई उनमें इख्तिलाफ राय हुआ था, वो हो सकता है तनफीज़ अम्र, अल्लाह की कोई हुक्म है उसके नाफिज करने में, अगर उनके दरमियान भी कोई इख्तिलाफ राय हुआ, उनके दरमियान भी इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर कहा गया कुल शुक्र कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक प्रोग्राम था जो इख्तिताम पजीर हुआ, जब ये फैसला किया गया दुनिया आबाद करनी है, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी होनी है, आदम से लेके क़यामत तक इतनी बड़ी तारीख चलनी है, फिर ये सारे लोग ला के हशर में जमा करने हैं, फिर उन सब का हिसाब किताब होना है,
اور جو اہل ہے انہیں جنت میں رکھنا ہے، جو نااہل ہے انہیں پھر سزا سے ہمکنار کرنا ہے. کتنا طویل منصوبہ تھا، یہ آج مکمل ہو گیا. تو کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اتارنا ہے کتاب کا. اب یہاں سے جو دیکھیں گے کہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ خام میم عین سین کاف، تو یہ اسے کہیں یہ سلسلہ خوامیم شروع ہو رہا ہے. شروع میں ہم نے دیکھا الف لام میم، پھر آگے الف لام را، اس طرح کے یہ جو ہے نا مختلف حروف مقطعات آتے ہیں. اور یہاں سے آپ آگے سارے دیکھیں گے خام میم والے آئیں گے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. وہ گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑی مقدرت والا اور قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے مگر وہی ہے. الیہ المصیر. یہ میں سارے جو معنی کر رہا ہوں یہ الہ کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے، مین میخ نہیں نکالتے، ان آیات کے غلط معنی نہیں پہناتے، ان کو رد نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ کے انعامات اور احسانات کی جو قدر نہیں کرتے ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. تو شہروں کے اندر ان کافر لوگوں کی جو چلت پھرت ہے، جو بھاگ دوڑ ہے. اب یہاں چلت پھرت سے مراد اتنا نہ نہیں کہ ان کا زندہ رہنا. اگر آپ دنیا کو دیکھیں، آج جو ہماری دنیا ہے، تو دنیا پہ حکمرانی کس کی ہے؟ دنیا کے اوپر وسائل کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ دنیا میں خوشحالی کس کے پاس ہے؟ دنیا کی سیادت کس کے ہاتھ میں اور قیادت کس کے ہاتھ میں اور سیاست کس کے ہاتھ میں؟ معلوم ہوا ناشکروں کے ہاتھ میں. اب ناشکروں کی یہ سہولتیں دیکھ کر، یہ نعمتیں دیکھ کر، دنیا کے یہ انعامات دیکھ کر آدمی دھوکہ کھاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ شاید اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں. ان کے اس مال و دولت، اس قیادت سیادت سے دھوکہ نہ کھائیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. شہروں کے اندر ان کی چلت پھلت، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی خوشحالی، ان کے عیش و آرام آپ کو دھوکہ نہ دے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد بھی. عاد، سمود، سدوم اور عمورہ، مدین والے، فرعون، ان کے پاس بھی بہت مال و دولت تھا، ان کی بھی قیادتیں تھیں، ان کی بھی لیڈریاں تھیں، یہ سارا کچھ رکھتے تھے. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ. ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا، یعنی اسے ناکام کرنے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اسے اپنی بستی سے نکالنے کا ارادہ ہر قوم نے کیا. لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اسے پکڑیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے بھی مجادلہ کیا، انہوں نے بھی بحث و تکرار کی، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو ہے اپنی باتیں گھڑیں. لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے وہ جو کنفیوژن کریٹ کریں تو اس سے حق دب جائے، حق کا زور ٹوٹ جائے. فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے پکڑ لیا پھر ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری سزا دینا کیسا رہا، میری پکڑ کیسی رہی، میری گرفت کیسی رہی، میرا عذاب کیسا رہا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس طرح تیرے رب کی بات کافروں کے اوپر ثابت ہوتی ہے. کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ یہ وہ جو بات آئی تھی نا، کافروں کی چلت پھر دھوکہ نہ دے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ یہ مال نہ دے، یہ اولاد نہ دے، یہ طاقت نہ دے، یہ اقتدار نہ دے، یہ رسولوں کی مخالفت بھی نہ کر سکیں. یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ یہ اس کے بل پر حق کی مخالفت کریں. جب یہ حق کی مخالفت کریں گے تو ان پر وہ دفعہ لاگو ہو جائے گی جو دوزخ میں لے جانے والی ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دوزخ والے ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ. اب یہ بہت ہی پیارا مقام ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی ہے، جو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا اطاعت کریں خالص. ان کے لیے کیا کیا کچھ جو ہے اللہ نے اہتمام کیے، کون کون ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے. یعنی ان سے قریب والے فرشتے تو اور کوئی بھی نہیں ہے نا، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے. یہ بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، بہت نزدیک والے فرشتے ہیں. وَمَنْ خَوْلَهُ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، بہت اللہ کے قریب ہیں. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، اس کی حمد کے ترانے الاپتے ہوئے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی ایمان تو ہے ہی ہے، وہ سامنے ہے تو اس میں ایمان لانے کی تو بات ہی نہیں، تو اسی سے امیدیں رکھتے ہیں، اسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ آگے سنیے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ زمین پر ایمان لائیں، اب وہ جدھر وہ ہیں وہاں سے زمین کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر مریخ سے زمین کو دیکھیں تو کیا ہے زمین، اور جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کے لیے زمین کی حیثیت کیا رہ جائے گی، اور زمین کتنی بڑی زمین، اور اس میں چند لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ آج بھی دنیا کی عظیم اکثریت تو بے ایمانوں پر مشتمل ہے، اور پھر جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں سے خالص اطاعت کرنے والے کتنے ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کہ ان کے لیے استغفار وہ حاملین عرش کرتے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ اللہ سے ان کے گناہ، اگر ان سے کوئی کوتاہیاں ہوں، کمیاں رہ گئی ہوں، اللہ کے کام کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کن الفاظ میں کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت نے ہر شے کو اپنی احاطے میں لے رکھا ہے، تیری رحمت وسیع ہے ہر شے تک، وعلما، اور علم کے اعتبار سے بھی تو ہر شے پر محیط ہے، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو، ڈھانپ لے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری جناب میں توبہ کی ہے، جو اپنے گناہوں سے مجتنب ہو گئے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ پہ چل پڑے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور انہیں داخل فرما، جنات عدن، ان رہائشی باغات میں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ داداؤں میں سے جو نیک ہیں، اور ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں، اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک، ان کو بھی بخش دے، ان کے بھی گناہ جاڑ دے، ان کو بھی داخل فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وقہم السیئات، ان کی جو برائیاں ہیں ان سے ان کو بچا لے، ومن تق السیئات یومئذ، جو اس دن اپنی برائیوں سے بچا لیا گیا، فقد رحمتا، اس پر تو نے رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، جو اس کے راہ پر چڑھے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہو، اس کے لیے فرشتے آسمانوں پر دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا ہے جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا نا، ان اللہ یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ بھی تم پر درود جو ہے عنایات کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ استغفار ہے جس کا ذکر یہاں پہ وضاحت کے ساتھ ہو گیا۔ ان الذین کفروا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کافر ہیں، جن کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق نہیں ہوئی، ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی تابعداری مخلصاً نہیں کرتے، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، وہ پکارے جائیں گے اس دن کہ اللہ تعالیٰ جو بیزار ہوتا تھا نا تم سے، وہ زیادہ ہوتا تھا من مقتکم انفسکم، جو آج تم اپنی جانوں سے بیزار ہو۔ اس عذاب کو دیکھ کر نا جو تمہیں اپنا آپ برا لگتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بیزار ہوتا تھا، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے۔ آج یہ کافر لوگ، اب یہ ساری بات پھر کیا سمجھائی، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ کافر جو چلت پھرت کر رہے ہیں دنیا میں، اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان کے کفر سے بہت بیزار ہے، لیکن یہ کہ آج آزمانے کے لیے اس نے اللہ نے ان کو یہ سارا مال و اولاد اور دنیا کے اسباب دیے ہوئے ہیں۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین، اب دیکھیے وہ کیا کہیں گے، دوزخ میں پڑے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کوئی امید تمہاری باقی نہیں ہے، وہ اللہ سے اپیل کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک دلیل دے رہے ہیں، ربنا، ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی ہے۔ آدمی کتنی دفعہ مرتا ہے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، مریں گے، مر کے پھر زندہ ہوں گے، تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا ایک زندگی ہم گزار آئے ہیں، عالم ارواح کی زندگی، جہاں ہم سے سوال ہوا تھا لستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد موت آ گئی، اس کے بعد سلا دیا گیا، وہ موت ہے۔ تو 2 موتیں، ایک وہ والی موت عالم ارواح کے بعد، اور ایک یہ والی موت اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک موت آنی ہے۔ تو ربنا امتنا، اے ہمارے رب تو نے ہم کو مارا، امتنا
اسنتین دو دفعہ، وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَيْنِ اور تو نے دو دفعہ ہمیں زندہ کیا۔ زندہ مردہ شے کو کیا جاتا ہے، جس شے کو نیا بنایا گیا وہ تو تخلیق ہوتی ہے۔ ایک ہماری تخلیق ہے وہ پہلے ہوئی، اس کے بعد موت آئی، پھر اس کے بعد زندہ کیا اس دنیا میں، پھر موت آنی ہے، پھر اس جہاں میں پھر زندہ کیا جانا ہے۔ تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سے دنیا میں بہت غلطیاں ہوئیں، ہم نے کفر کی روش اختیار کی۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی رستہ ہے، یہاں سے بھی باہر نکل سکتے؟ یہ بات کیوں کہی؟ ہم نے اتنا سفر طے کیا، آسمانوں پہ تھے، زمین پر آئے، زمین سے اب یہاں پہنچ گئے ہیں، تو یہ زندگی موڑ مڑتے آ رہی ہے، اس میں نشیب و فراز ہیں، تو اس کے بعد بھی کوئی مرحلہ ہے یا نہیں؟ اب اس میں حسرت ہے کہ اب کوئی مرحلہ نہیں، یہ اینڈ آف ہسٹری، تاریخ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے اور تم اپنے اس گھاٹ اتر چکے ہو جس گھاٹ تم نے اترنا تھا، اب اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، یہ آخری منزل تھی۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اس منزل میں تم اس لیے اترے ہو کہ جب تم پکارے گئے وحدہ اللہ اکیلے کی طرف، وہی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ اکیلے کی طرف بلا جاتا ہے، ان کے دل مکر جاتے ہیں، تو جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں دعوت دی گئی تم نے انکار کر دیا، کفر تم نہیں مانے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اور اگر اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اللہ کو اس صورت میں تو ماننے کے لیے تیار تھے کہ تم اللہ کو بھی مانو، دوسرے بتوں کو بھی پوجو، اللہ کو بھی مانو، ساتھ دنیا کو بھی راضی رکھو، اس حیثیت میں تو اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھے، خالص ہو کے اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ انجام اس لیے ہوا ہے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ تو آج کے دن حکومت، اختیار، فیصلہ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے، جو بلند و بالا ہے، بڑا ہے، اور جن سے تمہیں توقعات تھیں یا جن کو تم نے رب بنایا ہوا تھا وہ آج کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وہی اللہ جو تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں بھی اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی پانی۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اب آپ دیکھیے وہی مخلصین لہ الدین تو وہی آ گیا جو پچھلی صورت میں تھا، لیکن وہاں جب بھی آیا آپ دیکھیں گے کہ فَاعْبُدُوا ہی آیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ یہی الفاظ آئیں گے۔ یہاں پہ فَاعْبُدُوا نہیں ہے، یہاں پہ فَادْعُوا اللَّهَ ہے، دعا کرو اللہ سے، مانگو اللہ سے، طلب کرو اللہ سے، کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، کوئی غم ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے تو عاملوں کے پاس نہ جاؤ، اللہ سے مانگو، فَادْعُوا اللَّهَ لیکن شرط کیا ہے؟ اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، خالص اس کے بندے ہوتے ہوئے اس سے مانگو، وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اچھا یہ دعا اور عبادت اس کو اللہ کے نبی نے ایک ہی چیز قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الدعاء هو العبادہ، جو دعا ہے نا کسی سے مانگنا یہ عبادت ہی ہے۔ آپ اگر مانگ کسی اور سے رہے ہیں تو اسی کی عبادت کر رہے ہیں، بے شک سجدہ نہ کریں۔ آپ اگر کسی اور سے مانگ رہے ہیں اسی کی عبادت کر رہے ہیں، بے شک آپ اس کے آگے ماتھا نہ ٹیکیں، آپ اسے رب نہ مانیں۔ لیکن یہ منہ سے نہ ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سمجھتے ہیں حاجت روا وہ ہے، آپ سمجھتے ہیں مشکل کشا وہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں توکل اس پر کرنا چاہیے، امید اس سے باندھنی چاہیے، یہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گاڑے الفاظ ہیں، الدعاء مخ العبادہ۔ یہ مخ ہوتا ہے نا کسی شے کا جو جوہر ہوتا ہے جسے ہم ایسنس کہتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی رس نکال لیا ہو کسی شے کا، اس کا جوس نکال لیا ہو، اس کا بس آپ نے پھینک دیا اور جو اس کا جوس تھا وہ آپ نے ایسنس نکال لیا، بلکہ اس جوس کو بھی ابال کے جو اس کا آپ نے پاؤڈر نکال لیا وہ ہوتا ہے نا ایسنس۔ تو دعا کا جو عبادت کا جو ایسنس ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ ماتھے کو ٹیکتے ہو، جس سے آپ کو یہ توقع ہوگی نا یہ میری ضرورت پوری کرے گا، اصل میں ماتھا بھی اسی کو ٹیکو گے۔ جس سے آپ کو یہ توقع ہوگی نا یہ میری ہر ضرورت دور کرے گا، اصل میں حکم بھی اسی کا مانو گے۔ یہ ہے اصل بات، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ اس لیے پچھلی صورت میں اطاعت کا ذکر آیا، اگلی صورت میں دعا کا ذکر آ گیا کہ دعا اس سے کرو، لیکن دونوں کے ساتھ جو چیز جوڑی گئی وہ یہ ہے اپنی اطاعت خالص رکھتے ہوئے، یہ تقاضا ہے۔
मुखलसीन लहुद्दीन वल्लौ करिहल काफिरून, और काफिरों को ये बात नापसंद क्यों न हो, वो तो ये चाहेंगे ना कि गड़मड़ काम चले, अल्लाह से भी मांगा जाए और औरों से भी मांगा जाए, तो वो नापसंद ही क्यों ना करते हो। ऐ मुसलमानों, तुम मुखलिस होकर खालिस होकर अल्लाह के उसी से मांगा करो। रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श, वो बहुत ऊंचे दर्जे वाला है, अर्श का मालिक है, बहुत मुख्तार है, कुदरत वाला है। युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशा, वो उतारता है रूह को अपने हुक्म से जिस पर चाहता है। और यहाँ भी रूह का मतलब वही है, इल्का करता है रूह को, यानी इल्का करता है कुरान मजीद अपना पैगाम, मिन अम्रिही अपने हुक्म से, अला मन यशा अपने बंदू में से जिस पर चाहता है, मिन इबादी उसके बंदू में से जो भी हो, लियुनज़िरा यौमत तलाक, और ये वही क्यों भेजता है, ताकि वो बंदा जिस पर उसने इल्का किया है रूह को, वो बंदा लोगों को मुलाकात के दिन से खबरदार कर दे, वो उन्हें वार्न कर दे, डरा दे उस मुलाकात के दिन से। हम बारिज़ून, जब लोग निकल आएंगे, कोई पीछे छुपा नहीं रहेगा कि कोई कहे जी मैं कब्र में लेटा ही रहता हूँ, कोई कहे कि मैं किसी पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ, कोई कहे मैं किसी गार में घुस जाता हूँ, ना, सब निकल आएंगे बाहर। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, उनमें से किसी की कोई बात अल्लाह से मख्फी नहीं होगी। नंबर एक, सारे बाहर, अंदर कोई नहीं। नंबर दो, किसी की कोई बात मख्फी नहीं, सब अल्लाह के सामने। अब एक सवाल उठेगा, सबके सामने उठेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है। दुनिया में तो कोई फिरौन भी था, कहता था अलैहिस्सली मुल्को मिस्र, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है। कोई नमरूद भी था जो कहता था आना उखी व उम्मीद, मैं मारता हूँ और जिंदा करता हूँ। और एक ज़माना वो भी आया था कुरान के नज़ूल के बाद कि जब सुल्तानी जमहूर का ज़माना आ गया था, सारी अवाम बादशाह बन के बैठ गई थी, तो ये तो सारी नमरूदियत उन्होंने आपस में तकसीम कर ली थी, ये भी ज़माना आ गया था। और वो भी थे जो कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी उनका बादशाह उनका अपनी मर्जी थी, उनका इलाह उनका खुद अपना नफ्स था। आज किसकी बादशाही है, तुम्हारे नफ्स की, तुम्हारी मर्जी, या फिरौन की मर्जी, या नमरूद की मर्जी, या जमहूर बच्चे की मर्जी। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह की अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं है, उसकी किसी की मर्जी उसके फैसले में शामिल नहीं हो सकती है। और कहार का क्या मतलब हुआ, फिरौन तो बादशाही की दावा तो कर रहा था ना, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले मदियन चले गए, फिरौन कुछ नहीं कर सका। और आज भी जो बादशाही का दावा करता है, कोस लिमनिल मुल्क बजाता है, उससे भी लोग छुप जाते हैं। वो मुल्ला उमर को नहीं पकड़ सका, अपनी तमाम सुइयां देखने की सलाहियत के बावजूद कितने लोग छुप के रह अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं है, काबू याफ्ता है अपने बंदों के ऊपर, पूरी तरह छाया हुआ है, मस्तोली है, मुसल्लत है, कोई उससे भाग नहीं सकता, छुप नहीं सकता, मख्फी नहीं हो सकता, कहार है। आज बादशाही उस कहार और जब्बार खुदा की है। अल यौम तुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज के दिन हर जान को जो उसने कमाई की होगी उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। ला जुल्मल यौम, आज कोई नाइंसाफी नहीं है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला हिसाब देने में बहुत तेज है। व अनज़िरहुम यौमल आज़िफ़त इज़िल कुलूब लदल खनाजिर काज़िमीन, लोगों को खबरदार कर दीजिए, डरा दीजिए, इन्हें बता दीजिए, इनके कान कर दीजिए उस नज़दीक आ जाने वाले दिन से जो बिल्कुल सर पे आ गया है। अब जब जो दिल हैं वो आके गले में जो है वो धड़केंगे, यानी इतनी खौफ पैदा होगा। जब खौफ होता है ना, दिल जोर से धड़कता है, तो कोई ऐसा महसूस होगा जैसे गले में आके धड़क रहा है। मा लिज़्ज़ालिमीना मिन हमीम, उस दिन जालिमों के लिए कोई गर्मजोश दोस्त नहीं होगा। वला शफी, ना कोई ऐसा सिफारशी होगा योता जिसका कहा माना जाए, जिसकी चलती हो। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, सिफारिश कोई करे क्यों, अल्लाह खुद जानता है जो आंख ने चोरी की, वो जो निगाह बचा के किसी पे डाली, किसी को पता भी नहीं चला, जिसको देखा उसको भी नहीं पता लगा, लेकिन अल्लाह से तो निगाह की ये खयानत भी छुपी हुई नहीं है। वमा तुख्फी सुदूर, अमल तो अमल है, जो कुछ सीनों ने छुपा के रखा हुआ है ना, इरादे नीयतें जो लोगों को नहीं मालूम, ज़ाहिरन नेकी का काम हो रहा है, अंदर पता नहीं क्या नीयत है, तो अल्लाह से तो वो भी पोशीदा नहीं है, वो तो उसको भी जानता है। अब किसी ने सिफारिश करके अल्लाह को क्या बताना है, उसे तो सब मालूम है, सारी हक़ाइक़ उस पर खुले हैं।
واللہ یقضی بالحق، اور ایک بات اور سن لو، اللہ ناحق فیصلے نہیں کرتا، اللہ فیصلے کرتا ہے برحق، سچے کھرے۔ یہ کوئی دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں سفارشیں چلیں اور مال چلے اور بارگیننگ ہو، یہاں پہ حق فیصلہ ہوتا ہے، سچ فیصلہ ہوتا ہے، بالکل صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، ہاں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں وہ اگر فیصلہ کریں تو ڈنڈیاں ماریں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لا یقضون بشیء، وہ تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ آج تو وہ خود گرفتار ہیں، وہ خود تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی ہے جو دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، گھومتے پھرتے نہیں، چلتے پھرتے نہیں، کہ یہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا تھا رسولوں کی باتوں کو، پھر کس انجام سے دوچار ہوئے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ لوگ طاقت میں ان لوگوں سے سخت تر تھے، شدید تھے، زیادہ طاقت تھی ان کی۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں انہوں نے بہت آثار چھوڑے تھے، کھیتی باڑی کی تھی، یہ نشانیاں چھوڑی تھیں، آباد کیا تھا زمین کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہوا انہیں اللہ سے چھڑانے والا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے۔ فکفروا، تو مکر گئے، نہیں مانا انہوں نے۔ فأخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العذاب، بے شک اللہ طاقت والا بھی ہے اور عذاب کا بہت سخت بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور واضح سند دے کے بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ فقالو، تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ موسیٰ جو ہے یہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ ساحر جادوگر ہے اور کذاب جھوٹا ہے، خامخواہ کہتا ہے اللہ نے بھیجا، کوئی اللہ تعالیٰ اس طرح کے پیغمبر نہیں بھیجتا۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، انہوں نے کہا قتل کرو جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائیں اور ان کے لڑکوں کو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ یہ وہ حکم، ایک تو پہلے حکم تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ 1 سال زندہ رکھو، دوسرے سال قتل کرو، یہ زیادہ آبادی جو ہے نا وہ ہمارا ہی اناج کھائے گی، ہمیں تو اتنے مزدور چاہیے جتنی ہماری ضرورت کے ہیں، فالتو مزدور کیا کرنے، قتل کرو، ہر سال ایک سال قتل کر دیا کرو۔ یہ فیملی پلاننگ پروگرام تھا۔ لوگ ویسے انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی پیدائش روکنے کے لیے تھا، موسیٰ کی پیدائش روکنے کے لیے تھا، تو سوچنے کی بات یہ کہ 1 سال کیوں زندہ رکھتے تھے، 1 سال کا قتل کرتے، دوسرے سال کا نہیں۔ ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال آرڈر نہیں تھا قتل کرنے کا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایسی بات تھی، تو جو بچہ اتنے غیر معمولی طور پر صندوق میں بیٹھا ہوا گھر آ گیا ہے، اس سے تو زیادہ خطرہ ہونا چاہیے، یہ تو وہی والا ہے۔ اصل بات سمجھ لیجئے، یہ فیملی پلاننگ تھی کہ ہمارے خامخواہ غلہ کھائیں گے، کیا فائدہ۔ ان کو ڈھور ڈنگر سمجھا ہوا تھا، جیسے پرانے وقتوں میں زمیندار اپنے گھر میں اتنے ہی بیل رکھتے تھے جو ہل کے لیے ضروری ہوں، جو ہل میں جوتے جائیں، فالتو بیل تو خامخواہ گھاس کھائیں گے، چارہ کھائیں گے، نقصان کریں گے، ان کا فائدہ کیا ہے؟ جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی بیل رکھیں۔ اور اسی طرح فرعون اتنے ہی رکھتا تھا جتنے مزدوری کے لیے اسے چاہیے ہوتے تھے، جب باقیوں کو مار دیتا تھا۔ اور یہی آج دنیا کا پھر پروگرام ہے۔ کہتے ہیں یہ 7 ارب انسان فالتو ہیں، ہمیں جو دنیا کے وسائل کے لیے آدمی درکار ہیں وہ 3 ارب بہت ہیں یا 4 ارب فالتو ہیں۔ تو ایک گریٹ وار کا جو ہے نا، ورلڈ وار کا ایک موٹیو یہ بھی ہے، اور بھی ہیں، یعنی ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ حساب کتاب کے لوگ ہوں، اتنا جو باقی فالتو کھاتے ہیں، اتنے کوئی ضرورت نہیں ہے کھلانے کی، ان کو مار دینا چاہیے۔ تو وہ یہ کہا، اچھا یہاں پہ وہ فرعون یہ کام کیوں کرتا تھا؟ یہ جو دوسرا حکم ہے، پہلے تو کرتا ہی تھا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب اس نے ایک اور دفعہ یہ آرڈر جاری کیا کہ ان کے بیٹے قتل کرو، تو یہ کیوں کیا؟ نیا آرڈیننس کیوں آیا؟ یہ ان کی تاکہ لوگ موسیٰ سے بدظن ہو جائیں، بچے مریں گے ان کے، کیوں مارے جا رہے ہیں؟ موسیٰ کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، تو بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدظن ہو جائیں۔ یہ اس کی ایک چال تھی، ایک تدبیر تھی، ایک سوچ تھی، نشان عبرت بنانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ داغدار کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان کی اس چال کو اللہ نے ناکام بنایا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی چال تدبیر جو اللہ کے دین کو ناکام کرنے کی ہوتی ہے، اللہ کے پیغام کو ہرانے کی چال ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ
کھو جاتی ہے، وہ گم ہو جاتی ہے، وہ نشانے پہ نہیں لگتی، وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے شروع کی ہوتی ہے وہ مقصد اچیو نہیں ہوتا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا ذرونی، مجھے چھوڑ دو. یہ کس کو کہا ہوگا مجھے چھوڑو؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتا ہے ڈکٹیٹر ہوتا ہے، ساری اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے، آل اینڈ آل ہوتا ہے. یہ فرعون کس سے اجازت مانگ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں ایسے بادشاہ بھی رہے جو بچے ہوتے تھے، جو سوچ سینس ہی نہیں رکھتے تھے. بادشاہ ہے، بچہ ہے، تو بھول جائیں کہ بادشاہ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. اتھارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ خاندان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، عائلہ ہوتی تھی. بادشاہ اس مرضی پہ نہ چلے نا تو خاندان والے زہر دے دیتے ہیں. حضرت عمر کو دیے تھے کہ نہیں دی تھی؟ خاندان کے لوگوں نے زہر دی تھی. اور شاہ فیصل کو گولی کس نے ماری تھی؟ بھتیجے نے ماری تھی. تو فرعون بھی آزاد نہیں ہے اپنی مرضی چلائے، اس نے بھی اپنی عائلہ سے، عائلہ جو ہے نا خاندان کا وہ ادارہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ پالیسی کیا بنانی ہے، مقتدرہ آپ اسے کہیں، اسٹیبلشمنٹ وہ ہے. آج کل جو چین میں پولٹ بیورو جسے کہتے ہیں کہ جو اس کی کافی بات چیت چلتی، تو بہرحال یہ ایک گروپ آف پیپل ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے اور بادشاہ کو بھی اسی فیصلے کو ٹو کرنا ہے. تو فرعون نے کہا مجھے اجازت دو، چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، بلا لے اپنے رب کو، دعائیں کر لے، آ جائے رب بھی اس کی طرف سے مقابلے میں اب اسے قتل کرنا چاہتا ہوں. انف از انف، اس نے ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا. اب یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم حکومت ہمیں دو، ہمیں بنی اسرائیل کو جانے دو. دین بدلنے کا کیا مطلب؟ نظام بدل دے گا، یہ بادشاہت ختم کر دے، اللہ کی حاکمیت قائم کر دے گا. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اور یہ کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا. تو ہمیں ابھی سے اقدامات کرنے چاہیے. رد الفساد، اس کا فساد جو ہے ختم کرنے کے لیے ہمیں پیش بندی کرنی پڑے گی، پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن پہ چلنا پڑے گا، ہمیں میئرز لینے ہوں گے. لہٰذا مجھے اجازت دو کہ میں اسے قتل کروں. وقال موسیٰ، جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اب یہ اس طرح کی سوچیں چل رہی ہیں تو انہوں نے دعا کی، انی عذت بربی و ربکم، میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، من کل متکبرن، ہر گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. جسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے، تو اس کے اندر وہ تو بے باک فیصلے کرے گا، وہ تو ظلم والے فیصلے کرے گا. ایسے شخص سے میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی. اب جب یہ مشاورت ہو رہی ہے، بہت یہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہے یہ، اور اس میں خاندان کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مشاورت چل رہی ہے. وہاں پہ ایک بندہ تھا جس کا اب ذکر آیا، اور ویسے آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے گا جتنا اس شخص کا ذکر آیا ہے نا، اور اس کی گفتگو قرآن نے نقل کی ہے، کسی ایک مقام پر کسی نبی یا رسول کی بھی اتنی طویل تقریر نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس کی گئی. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن حق بیان کرنا اللہ کو کتنا پسند آتا ہے. سچ کہنا، سچ کے لیے کھڑا ہونا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا اور اپنے عہدے داریوں کی پرواہ نہ کرنا اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا ایک آدمی نے جو ایمان لے آیا تھا، من آل فرعون، یہ فرعون کے لوگوں میں سے تھا. اب یہ دیکھیے اللہ کی قدرت. قارون کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے، ملا ہوا کدھر ہے؟ فرعون کے ساتھ. یہ بندہ کون ہے؟ یہ فرعون کی قوم کا آدمی ہے، ملا ہوا کدھر ہے؟ محبت کس سے ہے؟ تعلق کے موسیٰ علیہ السلام سے ہے. تو وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ ایمانہ، جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. اس کے لوگوں کو، اس کی قوم کو، فرعون کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں. اس نے اب جب اس نے دیکھا کہ اب بات یہاں پہنچ گئی ہے، یہ تو موسیٰ کی قتل کرنے پر ان کا اتفاق رائے ہو رہا ہے اور مجمع علیہ موقف بن رہا ہے، تو اس نے کہا اب بھی یعنی اس میں مجھے نہیں شامل ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں میں بھی جواب دے ہوں گا، اس فیصلے کا حصہ ہوں میں. لہٰذا اپنا اس نے جو بھی ڈسینڈنگ جو اس کا ووٹ تھا وہ اس نے سامنے رکھا. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ اس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے. اچھا ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں جب ایسی پوزیشن آئے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے. اب یہ بندہ بھی ناڑا پکڑ کے باہر نکل جاتا ہے کہ مجھے پیشاب آیا ہوا ہے، تو کہہ سکتا تھا نا میں اس فیصلے میں شریک نہیں تھا. بہانہ ہی بنانا ہے تو بن گیا بہانہ. تو پھر اس کا نام تو قرآن میں نہ آتا نا، عذر شاید قبول ہو جاتا.
پتہ نہیں ہوتا کہ نہ ہوتا، لیکن نام تو نہ آتا نا۔ اللہ کو جو بندہ پسند ہے وہ واک آؤٹ کرنے والا نہیں ہے جو کھڑا ہو کے بات کرے اور سامنے اس کے مخالف ووٹ دے، وہ ہے اصل اہمیت۔ یہ ہوتی ہے جب آپ واک آؤٹ کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، آپ واک آؤٹ کر کے پیچھے اتفاق رائے سے ہو جاتا ہے وہ پاس، کہتے ہیں بل اتفاق رائے سے پاس ہوا۔ آپ ادھر کھڑے ہو کے اسی اسمبلی پہ اس کی مخالفت کر کے مخالف ووٹ دیں، کم از کم اتفاق رائے سے تو نہیں پاس ہوتا۔ اندر کھانے کی گیم کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ واک آؤٹ بھی میچ فکسنگ ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو؟ أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اس کا جرم بس یہ ہے کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُم، جبکہ وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کے آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تم کہتے ہو جھوٹا ہے، تو اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا، جس عذاب کا، وہ تم کو پہنچ کے رہے گا۔ ہوش کے ناخن لو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو بے لحاظ ہو اور جھوٹا ہو۔ یا قوم، یہ میری قوم، لکم الملک اليوم، آج بادشاہی تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، زمین کے اوپر تمہیں غلبہ حاصل ہے۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پہ ٹوٹ پڑے؟ پھر کون ہمارا مددگار ہوگا؟ قال فرعون، اب فرعون نے کہا، اب دیکھیے فرعون کی ایک وہ پھونپھاں تھی، مجھے چھوڑو میں قتل کروں گا۔ اس آدمی کے جو انفلوئنشل ہونے کا اندازہ لگائیے کہ فرعون کی بات کرنے کا انداز کیا ہے، لہجہ کیا ہے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر وہی جو مجھے دکھتا ہے۔ ایک دم اپنے اس میں آ گیا نا، کھول میں اپنی رائے وہی دیتا ہوں جو مجھے سوجھتی ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا مگر ہدایت کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اس نے فرعون کو نہیں جواب دیا، اس نے کہا میرے لوگوں، اے میرے خاندان والو، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، مثل یوم الاحزاب، وہ جو پہلے گروہوں پہ ہوا ہے نا ویسا ہی کہیں تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ مثل داب قوم نوح و عاد و سمود، یعنی جیسا قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے۔ والذین من بعدہم، اور جو بعد والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ دربار میں کھڑے ہو کے یہ بات بھی کہنا آسان نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے ہم تباہ ہو جائیں گے جیسے قوم نوح تباہ ہوئی تھی، آپ اپنے خاندان میں کھڑے ہو کے یہ بات کریں نا، لگ پتہ جائے گا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے، وَيَا قَوْمِ، اور ہے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے اس دن کے بارے میں جس دن چیخو پکار مچے گی، تمہاری طاقتیں سب ہوا ہو جائیں گی، اللہ کا جب عذاب آئے گا پھر چیخو گے، چلاؤ گے۔ یوم تولون مدبرین، جب تم پیٹھ موڑ کے بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، جبکہ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قبل، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے، بالبینات، کھلی کتابیں لے، کھلی دلائل لے کر۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم شک ہی کرتے رہے جو شے وہ تمہارے پاس لے کے آئے تھے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہا ہرگز اب اللہ کسی رسول کو نہیں پیدا کرے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو بے باک ہو اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس ہو۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے غضب کو اور غصے کو بھڑکاتی ہے یہ چیز۔ وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان بھی اس سے بہت بیزار ہوتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو غرور کرنے والا ہو اور سرکشی کرنے والا ہو۔ وقال فرعون، اب فرعون نے وہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا انداز ہوتا ہے اس میں اس نے کہا، یا حامان، اے حامان، یا حامان ابن لی صرحا، میرے لیے ایک محل تیار کرو، ایک بہت اونچا مینار بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان کے رستوں پہ چڑھ جاؤں، وہ اوپر چلا جاؤں، اسباب السماوات، آسمان کے رستوں میں جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور وہاں جا کے میں اطلاع لے کے آؤں موسیٰ کے معبود کی، وہاں جا کے دیکھ کے آؤں کہ ہے بھی کہ نہیں۔
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ جھوٹ ہی بول رہا ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے سردار صاحب ہیں، یہ نہیں مانتے تو میں جا کے پتہ ہی کر کے آتا ہوں، ان کی خاطر جاتا ہوں، باقی مجھے تو یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی خوبصورت بنا دی گئی۔ وہ سمجھ رہا تھا میں جو ہے سیاسی ترکیب لڑا رہا ہوں اور کس طرح میں اپنے لوگوں کو الو بنا رہا ہوں کتنی حکمت کے ساتھ، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت وہ اپنے ہی گرد اپنے جو ہے وہ جال بن رہا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا سیدھی راہ سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور وہ جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، یہ کھلی بغاوت ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نہیں تمہاری رہنمائی کرتا مگر ہدایت کے راستے کی طرف۔ اب یہ کھڑا ہو کے وہاں کہہ رہا ہے اتبعونی، میری پیروی کرو، کیا مطلب ہے؟ اس کی نہیں ماننا، میری سنو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی دوں گا۔ یہ تو اب بالکل مقابل آ کے کھڑا ہو جانا ہے نا، یہ تو سیدھی بغاوت ہے، اس نے فرعون کے مقابلے میں کر دی اور اس کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یا قوم، یا میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بس برتنا ہے، جیسے آپ ٹیشو پیپر استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہو، یہ ایک ذرا بڑا سارا ٹیشو پیپر ہے اور یہ کل معلوم ہوگا کہ ٹیشو پیپر ہی تھا، جب اس جہاں میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا یہ ٹیشو پیپر ہی تھا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل قرار پکڑنے کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، بعد والا ہے۔ من عمل سیئۃ، جو برائی کرے گا، فلا یجزی الا مثلھا، اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی برائی جتنا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو نیکی کرے گا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں وہ رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، مالی، کیا ہو گیا ہے، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، بھلائی کی طرف، اور اس رستے کی طرف جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، کھینچ رہے ہو آگ کی طرف۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا ناشکری کروں، اس کا کفر کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں اسے، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں اس زبردست اور بخشنے والی ہستی کی طرف۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، کوئی شک نہیں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے پکار رہے ہو اس کے کوئی بلانا نہیں ہے، اس بلانے کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، نہ دنیا میں ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا پلٹنا ہے اللہ کی جناب میں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے نکلنے والے لوگ ہیں، اسراف کرنے والے، وہی دوزخی ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم ذکر کرو گے جو میں نے تمہیں سمجھایا، یاد آئیں گی تمہیں میری باتیں، میرا کہاں تمہیں یاد آئے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب مجھے معلوم ہے فرعون موسیٰ کو قتل کر سکے یا نہ کر سکے، مجھے تو اب نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے تو بغاوت کر دی ہے، لہذا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو جو اس کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کی اللہ نے اسے بچا لیا۔ اس کا مطلب ہے فرعون اس کے خلاف براہ راست قدم نہیں اٹھا سکا، اتنا مؤثر آدمی تھا، اس نے سازش کر کے اسے مروانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اسے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب نے آ پکڑا۔ النار، آگ ہے، یورزون علیہا، اس پر پیش کیے جاتے ہیں روزانہ، غدوا وعشیا، صبح و شام۔ اب یہ اتنی بڑا ثبوت ہے برزخ کے عذاب کا کہ اس سے آگے کسی کو کیا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہتے ہیں جی برزخ کے عذاب، قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، تو وہ صبح و شام عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہا جائے گا فرعون کے لوگوں سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ اصلی اس کے بعد شروع ہوگا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، لیکن آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محاجہ، بحث مباحثہ تو تکار کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو فرعون کی قوم کے جو کمزور لوگ تھے، جو فالوورز تھے، عوام تھی جو ان کی، وہ کہے گی
उन लोगों से जो उनके लीडर थे, रहनुमा थे, सरदार थे, उनसे कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम आपके ताबे फरमान थे, पैरोकार थे, आपके हुक्म पर चलते थे, और दुनिया में जो भी मुश्किल मुसीबत परेशानी आती थी आप उसको हल करते थे, हमारे मसले सुलझाते थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, तो आज के दिन भी तुम आग में कुछ हम पर तखफीफ करने का जो है वो इख्तियार रखते हो? कोई आग कम हो जाए, शिद्दत ही कम हो जाए, ये हर वक्त 1000 सेंटीग्रेड पे रहता है, कोई चले कोई 80 सेंटीग्रेड ही कम हो जाए, कुछ हो सकता है? काल लजी नस्तकबरू, वो लोग जो दुनिया में घमंड करने वाले थे, सरदार टाइप थे, वो कहेंगे इन्ना कुल्लुन फिया, तुम्हारा क्या करें, हम भी इसी सेंटीग्रेड पर हैं, हम सब इधर ही पड़े हैं। इन अल्लाह कद हकम बैनल इबाद, बेशक अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमा दिया है। वकाल लजीना फिन्नार, अब वो लोग जो आग में होंगे वो सब जो हैं वो कहेंगे ले खजानत जहन्नम, वो जो जहन्नम का जो सबसे बड़ा दरोगा होगा, जो सुपरिटेंडेंट जहन्नम होगा, उससे कहेंगे उदू रब्बकुम, अपने रब से दरखास्त करें, युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अजाब, हमारे ऊपर एक दिन अजाब ख़त्म नहीं कम कर दे, उसका दर्जा घटा दे, उसकी शिद्दत कम कर दे, कोई एक दिन ही कम हो जाए। आखिर हमारे यहाँ वो वीकेंड आता था, छुट्टी होती थी, बड़े लेबर वर्क हम करते थे हफ्ता भर, फिर उसके बाद रिलैक्स करते थे, तो ठीक है भाई आ ही गया है, लेकिन ये कि कुछ एक दिन तो कोई तखफीफ हो जाए। कालू, वो फरिश्ते उनसे कहेंगे अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या दुनिया में तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल तुम्हें समझाने में रोशन दलाइल लेकर नहीं आए थे? कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं आए तो थे, उन्होंने हमें बहुत समझाने की कोशिश भी की थी। कालू फदू, अब वो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि मांगो दुआएं, लगाओ जोर। अब ये देखिए ये भी दुआ ही का रहा है, यहाँ दुआ करो। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, काफिरों की दुआ नहीं होती मगर खो जाती है, वो मंजिल पे नहीं पहुंचती। अब यहाँ दो बातें कह दी, जैसे दोज़खियों की दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा, ऐसे ही काफिर लोग जो अपने बुतों से और जिनको वो समय वो काम कुछ नहीं आते, हाँ अल्लाह ताला खुद ही बगैर मांगे भी लोगों के मसले हल कर देता है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, अब ये उसूल सामने आ गया, बेशक हम मदद करेंगे, लाजमन मदद करेंगे उन लोगों की जो हमारे रसूल है, ये हमारी सुन्नत है, हम मदद करते हैं अपने रसूलों की। वल्लजीना आमनू, और सिर्फ रसूलों की नहीं, ईमान वालों की भी मदद करते हैं। वो जो मोमिन आले फिरौन ईमान लाया था, उसकी मदद की या नहीं, कि वो रसूल तो नहीं था, लेकिन कौन से ईमान वाले जो हक के लिए खड़े होते हों, जो अपने तौर पर अपने आप को गोया हवालाए आग कर दें, खतरात मोल ले लें, उनकी हम मदद करते हैं दुनिया की जिंदगी में भी। वह यौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी करेंगे जब गवाह पेश किए जाएंगे क़यामत के दिन। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत, उनका बहाना बनाना कोई नफ़ा नहीं देगा। वलहुमुल लानत, उनके लिए लानत होगी, वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर है। वलक़द आतैना मूसल हुदा, और हमने मूसा को भी हिदायत दी, उनको जो सीधी राह दिखाई। व औरसना बनी इसराइल अल किताब, और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया, तौरात का। हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, उसमें हिदायत भी थी और याद दहानी भी थी अक्लमंद लोगों के लिए। फसबिर, तो ए नबी सब्र कीजिए, इन्न वादल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मदद आएगी, मदद होगी, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्तगफिर लिज़ंबिका, और अपनी तकसीर की भी माफ़ी चाहिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तस्बीह कीजिए अपने रब की हमद के साथ। बिलअशी वल इब्कार, रात शाम को भी और सुबह भी। इन्नल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिगैर सुल्तानिन अताहुम, वो लोग के जो अल्लाह की आयात के बारे में झगड़े करते हैं बगैर किसी दलील के जो उनके पास हो। इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुन, नहीं है उन दिल में मगर बड़ापन है, अपने आप को बहुत बड़ी बला समझते हैं। मा हुम बिबालिगी, जिस तक वो पहुँच नहीं सकते। फस्तइज़ बिल्लाह, तो आप अल्लाह से पनाह तलब कीजिए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनता देखता है। लखल्कुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्किन नास, लोग कहते हैं अल्लाह कैसे बनाएगा, तो ये आसमानों का बनाना और ज़मीन का बनाना लोगों को दोबारा बनाने से बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा मुश्किल काम है, ज़्यादा बड़ा काम है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत नहीं जानती। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, देखो देखने वाला और अंधा बराबर नहीं होते। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वलल मुसी, इसी तरह ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले बराबर नहीं होते वो कि जो उसके के जो गुनहगार हो। कलीलन मा ततज़क्करून, तो थोड़ा समझते हो तुम, यानी इसका इंजाम भी तो यही निकलना चाहिए कि ईमान वालों को जन्नत मिले और जो बुरे काम करने वाले हैं उनको सज़ा मिले।
ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے، تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھے بلاؤ، مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے تقاضا کرو، میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا، میں تمہاری بات سنوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور یہاں عبادت کا مطلب مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں دوزخ میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کرو، سکون اور چین اور آرام پاؤ، والنہار مبصرا، اور اس نے دن بنایا جس میں دکھائی دیتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تاکہ بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ خالق کل شیء، ہر شے کا بنانے والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی محبوب، کوئی مقصود مگر وہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے الٹائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح پھرائے جاتے رہے وہ لوگ جو تم سے پہلے اللہ کی آیات کے منکر ہوتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، قرار کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، نقشہ کشی کی، فاحسن صورکم، کیا خوب تمہاری صورت کرے گی، ورزقکم من الطیبات، اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تو کیا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فدعوہ مخلصین لہ الدین، پس اسی سے دعا کرو، اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، لیکن اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، خالص اس کے بندے ہوتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت، فرما دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ گئے ہیں، وہ عمر، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو کئی مراحل سے گزار کے نطفہ کر دیا، ثم من علقۃ، پھر اس جو نطفہ اس کو علقہ کی صورت دی، ثم یخرجکم طفلا، پھر اس نے تمہیں بچے کی صورت میں نکال لیا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس بچے کو بڑھا بڑھا کے لے گئے تاکہ تم پہنچ جاؤ پوری شدت کو، جوان ہو جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی من قبل، تم میں وہ بھی ہے جس کو پہلے ہی وفات ہو جاتی ہے بچپن میں، کسی کی ابارشن ہو گئی پہلے ہی ختم، کوئی جو ہے جوانی میں چلا گیا۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم وہ جو مقررہ وقت ہے اس کو پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ سوچو، یہ سارے تمہیں صلاحیتیں اس لیے دیں کہ اس جگہ تک پہنچو، اس نتیجے تک پہنچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، کوئی خود نہیں مرتا، یہ وہی ذات ہے جو زندہ رکھتی ہے اور مارتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ وہ کام ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس وہ اسے کہتا ہے اس کام کو، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، أَنَّا يُصْرَفُونَ، کہاں سے الٹائے جاتے ہیں، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کو جنہوں نے جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو ہم نے رسولوں کو دے کے بھیجا اس کو جنہوں نے جھٹلایا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیروں میں، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے جکڑ کے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر انہیں کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو تم بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم کسی شے کو ہرگز پکارتے ہی نہیں تھے، آج جن بتوں کی غیرت کھاتے ہیں کل مکر جائیں گے،
کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ انجام تمہارا اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے پھرتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور اکڑتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، متکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، اگر ہم آپ کو دکھا دیں جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ، یعنی عذاب آ جائے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. فإلینا یرجعون، یہ تو لوٹ کے ہمارے ہی پاس آئیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، جن کے ہم نے آپ کو واقعات سنائے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سے وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا. أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی نشانی دکھا دیتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تو جب اللہ کا حکم پہنچا عذاب کا. فَقُضِيَ بِالْحَقِّ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو گیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس طرح جو جھوٹ بنانے والے تھے وہ نقصان اور ٹوٹے میں چلے گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جن پر تم سوار بھی ہوتے ہو، ان سے گوشت بھی کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم اس پر چڑھ کے جو تمہارے جگہ سینے میں ارادہ ہے وہاں تک تم سفر کرو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھ سکیں جو ان سے پہلے انکار کرنے والے تھے وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. کانوا اکثر منہم، وہ لوگ نفری میں ان سے زیادہ تھے. واشد قوۃ، طاقت میں ان کی زیادہ تھی ان سے. وآثارا فی الارض، زمین بھی انہوں نے بہت آباد کی تھی. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان میں سے کوئی شے جو انہوں نے کمائی کی تھی ان کے کچھ کام نہ آئی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آئے. فرحوا بما عندہم، وہ اتراتے رہے جو ان کے پاس مال و اسباب تھا. من العلم، اور جو علم تھا اس پر. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان کو گھیر لیا اسی شے نے جس کا وہ استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے. فلما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، جب وہ ان پر آیا اور عذاب انہوں نے دیکھا، زلزلہ ہو یا چنگاڑ ہو یا جو بھی ہو. قالوا آمنا باللہ وحدہ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اکیلے اللہ پر. وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو اس سے پہلے جن کو ہم شریک کرتے تھے ان کا ہم انکار کرتے ہیں. فلم یک ینفعہم ایمانہم، اب ان کا ایمان انہیں فائدہ دینے والا نہیں تھا. لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی اللہ کا دستور رہا ہے اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ سے. وخسر ہنالک الکافرون، اور اس طرح کافر لوگ خسارے میں چلے گئے، ٹوٹے میں چلے گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم.